अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, आज यानी कि इलेक्शन के 21वें दिन कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास हो गया है और तमाम अरकान असम्बली ने हलफ भी उठा लिया है और इसके बाद फिर 1 फरवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। उसके बाद 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उनका इंतखाब जो है वो खुफिया रायशुमारी के मुताबिक किया जाएगा। फिर 3 मार्च को कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। और दूसरी जानिब पंजाब और सिंध असम्बली के ने कायदे ऐवान का ये मरहला भी अबूर कर लिया है और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं और मरीम नवाज साहिबा पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर भी की और मुराद अली शाह साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं और मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी मस्बर तकरीर करते हुए उन्होंने ये मामलात पर पॉलिसी मामलात और तरजीहात पर बात की है और उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम को एक साइड पर रखते हुए उन्होंने अपने एजेंडाज पर बात की है जिसमें ख़वातीन की अक़लियतों, स्पेशल एजुकेशन और ट्रांसजेंडर के हकूक़ भी शामिल हैं। हरासानी के खिलाफ एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी मौजूद था। उन्होंने अपोजिशन को पैगाम दिया है कि वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने अगले 5 साल के लिए अपना जो प्लान्स हैं वो भी बता दिए हैं, जिनमें शामिल है पंजाब के यूथ के लिए फ्री वाईफाई और इसके अलावा फी रिफंड का मंसूबा भी शामिल है। पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की वजह से स्कूल से बाहर नहीं होगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा भी इस पर उन्होंने बात की है। इसके अलावा काश्तकारों को जदीद सहूलियात देने के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा है कि इंटर और इंट्रा सिटी में कोई ऐसी सड़क ख़राब नहीं होगी जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा की जा सके। उन्होंने बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े ऐलानात तो किए हैं, मगर अब देखना ये है कि वो अपनी हिकमत अमली से और अपने अमल से इसको साबित कर पाएंगी या नहीं और नून लीग की जितना उनका इमेज है और उनकी जो साख है उसको रिवाइव कर पाएंगी या नहीं, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शहजाद फरीद। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और दूसरे हमारे मेहमान हैं तज्ज़ियाकार हैं अमजद सईद मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। तीसरे हमारे मेहमान तज्ज़ियाकार हैं सुहेल जावेद साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज कौमी असम्बली का इजलास आखिरकार हो ही गया, तमाम अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया, क्या कहेंगे? खुशाइंद बात है, जमहूरी रिवायात आगे बढ़ी हैं। इसमें जो अहम बात यही थी कि सबसे ज़्यादा जो बुनियादी मसला था वो ये था कि हुकूमत जो है वो अपना एक जो है फाल हो जाए और उसके बाद वो अपना एक किरदार अदा करे और लाइन एंड लेंथ को जो है वो लेकर आगे चले। जो भी इसमें वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, जो भी दीगर अहदेदार काबीना मुंतखब होती है, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा ये मुल्क के लिए पूरे मुल्क में जो है ना वो इस वक्त सूरत हाल यही थी कि इलेक्शन और उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, नताइज आ गए, नताइज के बाद जो अहम मरला था वो सबसे बुनियादी ये मसला था। तो अल्लाह अल्लाह करके ये मसला अबूर हुआ। अब इसके बाद जो है कल डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का भी इंतखाब हो जाएगा और उसके बाद ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि काबीना भी तश्कील हो जाएगी और उसके बाद जो है सदारती इलेक्शन के लिए भी जो है वो बातचीत चलना शुरू हो गई है। तो ये खुशाइंद मरहला है, इसको अबूर हो गया, इसको होना चाहिए था बर वक्त, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। निगरान हुकूमत मौजूद थी एक तसलसल के साथ, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक इंटरनेशनल लेवल पर जब ये सूरत हाल चल रही होती हैं तो उसमें कोई भी किसी निगरान हुकूमत के साथ मुस्तहकम तौर पर अपने जो मफादात होते हैं या अपने जो मुआहदात होते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये एक बुनियादी मरहला था जो अबूर हुआ और तमाम कौम जो है वो इस पर बड़ी खुश है और जमहूरी रिवायात जो है वो आगे बढ़ी हैं। तो दुआ भी है और अल्लाह करे कि ऐसा हो और जो है वो आगे चीज़ें चलें और जिसके बाद जो है जाकर कोई हमें ऐसा लायामल मिल जाए जिसमें जिस तरह से मुल्क की सूरत हाल चल रही है, बिलखसूस मुआशी सूरत हाल, ये कोई बेहतरी की जानिब जाए, कोई पॉलिसियाँ बने और पॉलिसियों पर अमल दरामद हो। तो ये बुनियादी एक मरहला था, ये अबूर हुआ है, बड़ी खुशाइंद बात है आज के हवाले से। अमजद साहब, इलेक्शन के 21वें रोज़ आखिरकार आज कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास हो गया है, क्या कहेंगे? ये इफ्तिताही इजलास खुशाइंद बात भी होती है यकीनन और एक संग मील अबूर हुआ है। निगरान हुकूमत का दौर हमने देखा है कि पॉलिसियाँ जो है वो बड़ी अवाम के मुखालिफ ही रही हैं। इसमें जब एक
منتخب حکومت آتی ہے تو وہ عوام کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے اور اسی کے مطابق پالیسیاں بھی ڈیزائن کرتی ہے سارا کچھ. آج ایک مرحلہ طے ہوا ہے, ابھی اور مزید مراحل ہیں, لیکن خوشائند بات آج میں نے جو سنی ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بہت اچھا جسچر دیا گیا ہے. علی گوہر صاحب کا میسیج پیغام ہے کہ بھئی 5 سال یہ حکومت چلنی چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر اس بات کو مد نظر رکھ رہی ہے کہ 5 سال تک یہ گورنمنٹ چلنی چاہیے, تو اس کا جیسے شہزاد کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل بھی بہت فائدہ ہے اور مقامی سطح پر بھی. آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینج اب بڑھنا شروع ہو جائے گی, اس میں گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی. باہر سے جو ہمارے واحدات ہوتے ہیں ان میں ایک استحکام بھی آئے گا, ایک یقین بھی پیدا ہوگا. تو ہم تو دعا گو بھی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ 5 سال یہ اسمبلی چلے, تسلسل کے ساتھ چلے اور اچھی پالیسیاں بنے جس میں عوام کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے سہیل صاحب, صدر مملکت نے بڑا آخری مرحلے میں یہ اجلاس طلب کیا ہے, کیا کہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صدر مملکت کا یہ معاملہ تھا وہ آئینی طور پہ انہیں آج اجلاس ہونا ہی تھا, انہوں نے اچھا کیا کہ اس کو سائن کر دیا, اور ادروائز بھی یہ 21ویں دن جو ہے آئین کے تحت ہو جانا تھا. اور جہاں تک گورنمنٹ کا, جیسے ابھی سب دوستوں نے بات کی ہے کہ یہ میرے خیال میں تو ایک بڑی چیلنجنگ ہے یہ گورنمنٹ اس وقت, اس کے لیے بڑے چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کا ہے. سیاسی چیلنجز بھی ہیں, اپوزیشن کا چیلنج اپنی جگہ رہے گا, جس طرح کی اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4.5 سال بھی ہم نے ان کو دیکھا. تو لیکن میرے خیال میں یہ وہ 16 مہینوں کا ایک طرح کا تسلسل ہوگا, جس طرح کا ماڈل ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا شہباز شریف گورنمنٹ کا, جس میں ایک جوائنٹ گورنمنٹ تھی, ایک مخلوط حکومت تھی, بالکل اسی طرح کا ماڈل ہمیں نظر آئے گا اس گورنمنٹ میں بھی. اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر انڈلج ہے, وہ بھی شامل ہے, آن بورڈ ہے. اور لیکن چیلنج وہی رہے گا معیشت کا اور بنیادی پالیسیز کا. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ پنجاب کے اندر مریم نواز شریف نے بہت انقلابی قسم کی تقاریر کی ہیں, اور لیکن ان کا جو پنجاب میں ماضی ہے ان کے والد اور ان کے چچا کا, وہ اس ماڈل کو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھا لیں گی جس طرح کا, اور بڑا مثالی رہا ہے وہ دور. ایک سمجھا جاتا ہے کہ شہباز سپیڈ کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور پنجاب اور بلکہ پورے ملک کے اندر جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, چاہے وہ میٹروز ہیں, موٹر ویز ہیں, تو وہ ان کی ایک خاصیت تو ضرور ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ, جیسے کہ انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں بھی یہ کہا, جس میں مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے انہوں نے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے جو بات کی اسٹوڈنٹس کے لیے, مائنورٹیز کے لیے اور باقی طبقات کے لیے, ایون خواتین کے لیے جو انہوں نے پروگرامز دیے, تو یہ مریم صاحبہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کے چیف منسٹر نے تو حلف اٹھا لیا, لیکن جو باقی 2 صوبے ہیں, چلے KPK کا بھی ہمیں واضح طور پر پتہ ہے, لیکن بلوچستان کے لیے ابھی تک کوئی نامینیشنز نہیں ہوئی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل, بلوچستان ہمیشہ سے ہی ایک اہم ہمارا صوبہ ہے, اور اس میں جو بنیادی بات ہے, جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہی رہتے ہیں. پولیٹیکل وہاں پر سسٹم جو ہے وہ جو ہے بہت معذرت کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے باقی صوبوں کی نسبت ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مختلف پارٹیاں مل کر جو ہے, خصوصاً بڑی پارٹیاں جو ہے وہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وہاں پر چیف منسٹر بھی بناتے ہیں, اور باقی سٹرکچر بھی, کابینہ بھی اسی حساب سے بن رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے اس کا نہ بننا اور فعال نہ ہونا, اور ابھی تک اس کا جو ہے ڈیسائیڈ نہ ہونا, تو یہ بھی ایک بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ خصوصاً بالخصوص اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو جو ہے اس بارے میں ذرا زیادہ حکمت عملی بنانی پڑے گی. وہاں زیادہ تر سٹرکچر پہلے بھی جو ماضی کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 2.5 سال ایک پارٹی جو ہے وہ اس کا چیف منسٹر رہتا ہے, اور 2 سے 2.5 سال جو باقی ٹائم پیریڈ بچتا ہے اس میں جو ہے وہ دوسرا چیف منسٹر اور دوسری کابینہ آتی ہے. تو اس طرح سے وہاں ایک رول ماڈل چل رہا ہے, اور آئی تھنک کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں تسلسل نہیں رہتا پالیسیوں کا, اور اس میں معاشی مسائل وہاں پہ مزید زیادہ ہیں. ترقیاتی کام بلوچستان بہت, اس وقت بھی گوادر میں بڑی بارشوں کی وجہ سے بھی صورتحال عجیب و غریب ہے, بڑے چیلنجز ہیں وہاں پر.
تو یہ بڑے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، تو اس میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں. تو اگر سسٹین نہیں کریں گے اور جلد از جلد حکومت وہاں پر نہیں بنے گی، کابینہ نہیں ہوگی، تو نگران کے کندھوں پر تو کتنا ایک بوجھ آپ لا دیں گے. تو اس میں تو ایز سون ایز پاسبل بڑی پارٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فی الفور جو ہے وہاں پر حکومت کو فعال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے امجد صاحب، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بہت زیادہ نامنیز ہوئے، لیکن انہوں نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے مذاکرات نہیں کیے، تو پھر اس کا کیا ہم ان کی ہٹ درمی سمجھے، کیا سمجھے اس کو؟ نہیں، ہٹ درمی تو نہیں ہے ان کا، میرے خیال میں پولیٹیکل جو بیانیہ ہے اور جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ الحاق نہیں کیا. خاص طور پہ بڑی پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو کھل کر وہ اگینسٹ اور ان کے خلاف بولتے بھی رہے ہیں تواتر کے ساتھ، اور انہی کے خلاف انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے. تو اب اگر وہ ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اگر وہ ان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے ان کے خلاف بیانیہ بنایا ہے وہ تو سارا ختم ہو جائے گا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ہی پارٹیاں حکومت میں چلی جائیں. اپوزیشن کا بھی ایک بڑا مؤثر کردار ہوتا ہے، اگر وہ پازیٹیو رہے تو. نیگیٹو ہو جائے تو اور زیادہ ملک کے لیے نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو کردار ادا کرے اور ایشوز پہ بات کرے اور ایشوز ٹو ایشوز احتجاج بھی کرے یا حکومت کی رہنمائی بھی کرے تو ایک اچھی اپوزیشن بھی ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس طرح حکمران بھی جو ہے وہ سنبھل کے رہتے ہیں اور وہ کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھاتے جو عوام دشمن ہو. ٹھیک ہے سہیل صاحب، ہم نے دیکھا کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب، پہلا خطاب، پہلی تقریر، جبکہ بڑی مثبت طریقے سے انہوں نے یہ تقریر کی. اپوزیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ ایک پیج پر رہ کر کام کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، جیسچر تو بہت اچھا ہے جیسے آپ نے کہا، اور یہ جس طرح وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس کل گئیں اٹھ کے خود ان کی سیٹ پہ جا کے، حالانکہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. چیف منسٹر کے الیکشن کا اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے اندر بائیکاٹ کیا تھا، وہ اسمبلی میں واک آؤٹ کر گئے تھے، لیکن وہ کل وہ خود اٹھ کے گئیں ان کے پاس اور انہوں نے ان کی سیٹ پہ رانا آفتاب جو ہیں اپوزیشن لیڈر تو ابھی نہیں یعنی کانسٹیٹیوٹ ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ امیدوار تھے ان کے مقابلے میں چیف منسٹر کے لیے، تو یہ بھی ایک اچھا جسچر ہے. اور مریم نواز کے ساتھ ایک بیگیج ہے، ان کے پاس ایک طرح کا تجربہ ہے جو ان کے خاندانی تجربہ کہہ لیں، ان کے والد کا، ان کے چچا کا، تو وہ ان کو بہت بینیفٹ کرے گا اور وہ ایک طرح کا ان کے ساتھ چلے گا. اس کو آپ تجربہ بھی کہہ لیں، اس کو ان کے لیے مواقع بھی کہہ لیں کہ ان کو اپرچونٹی ہوگی اس سارے ایکسپیرینسز سے سیکھنے کی. ظاہر ہے وہ سیکھا ہے انہوں نے، تو اس اسٹیج تک وہ پہنچی ہیں. اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ ابھی تک وہ ان کا یہ پہلا ایک پبلک آفس ہے، اس سے پہلے وہ پبلک آفس میں نہیں رہی ہیں، تو لیکن ان کے باقی لوگ ان کے گھر کے رہے ہیں ان کی فیملی میں، لیکن ان کے لیے یہ ایک طرح کا بظاہر پہلا تجربہ ہے. اور جو ناقدین ہیں وہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں بہت ساری کہ دیکھیں وہ تو پہلی دفعہ آئی ہیں، لیکن نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کوئی پہلا نہیں ہے. انہوں نے بہت سارا عرصہ لوگوں میں بھی گزارا ہے، اپوزیشن میں رہی ہیں، جلسے جلوسوں میں رہی ہیں، اور بحیثیت ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے یہ بھی ایک بہت پنجاب کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ جس طرح محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ پہلی وزیر اعظم بنی پاکستان کی خاتون کے طور پہ، اس سے ایک امیج جو ہے دنیا میں بھی جاتا ہے. اور خود ملک کے اندر جو خواتین کی آبادی ہے ایک بڑی آبادی ہے، اور ظاہر ہے مردوں سے بھی شاید اب زیادہ ہے 1% تو اس ساری پاپولیشن کے لیے بھی ایک بہت سارا ایک امید کی بات ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا ہے، سندھ میں تو ہے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت سارا ووٹ جو ہے بے نظیر بھٹو کے نام کا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کا بھی ملتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے خواتین کے لیے کچھ اقدامات ایسے کیے. تو اسی لیے مریم نے آ کے جو ہے انہوں نے خواتین کی بات سب سے پہلے کی، مائنارٹیز کی اور اسٹوڈنٹس کے متعلق، یعنی وہ سب مارجنلائز طبقات، وہ کمیونٹیز جن کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ وہ اچھا کام ہوگا اور بہتر ہوگا. لیکن اپوزیشن کے حوالے سے تو میں کوئی زیادہ پر امید نہیں. جو ابھی بات ہو رہی تھی، ابھی انہوں نے بھی کہا، ایک تو ان کا یہ غیر سیاسی پن ہے، یہ جو رویہ ہے، جو آپ نے پوچھا تھا سوال کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں آئی اور اپوزیشن کیا کرے گی اگلے عرصے کے اندر،
تو وہ یہ غیر سیاسی رویہ، کیونکہ سیاست میں ڈائلاگ آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان سے نہیں. ابھی آپ جیسے بلوچستان ہے، اس کے اندر حالانکہ وہاں کی جو مقامی جو پارٹیاں ہیں، قوم پرست پارٹیاں، علاقائی پارٹیاں کہہ لیں، وہ اس مرتبہ تقریباً وہاں پہ ہاری ہیں، ناکام ہوئی ہیں آپ کہہ لیں. لیکن تینوں جو بڑی قومی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور JUI، وہ وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ بنانے کے لیے، وہ مشترکہ گورنمنٹ بنانے کے لیے سوچ رہی ہیں. تو مطلب اوورآل ہمیں امید رکھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ملک ایک معاشی بحران کا شکار ہے، اور اپوزیشن کے رویے کا یہ عالم ہے کہ IMF کو خط لکھے جا رہے ہیں، اور یہ غیر سنجیدہ چیز ہے. ایک ظاہر ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی امپیکٹ، حالانکہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، IMF کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کہیں الیکشن کو آڈٹ کروائے یا کچھ اور ایسا. لیکن بہرحال یہ اپوزیشن کا رول ہے، تو یہ مشکلات ہی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر کی، بس بڑا مثبت رویہ ان کا سامنے آیا. اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے کے ڈیسک پر گئی، ان سے ہم کلام ہوئی. پھر جب ہم اس کو پیچھے دیکھتے ہیں تو اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی نواز شریف کے پاس گئی تھی، ان سے ہم کلام ہوئی تھی. تو بڑا گڈ جیسچر جو ہے وہ عوام کے سامنے گیا ہے کہ وہ پہلی خاتون اتنے بڑے عہدے پر، یہ ایز اے CM پنجاب پہلی خاتون آئی ہیں. تو کیا ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو؟ ریلیٹ تو بلا شبہ کیا جا سکتا ہے. خاتون ہے اور ایک اہم منصب پر ہے، تو بلا شبہ ہم اس کو ریلیٹ تو کر سکتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی ایک اہم بات ہے، پاکستان کے لیے بڑے ایک انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈسکس ہو رہے ہیں پورے ملک، نہ صرف پورے ملک میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی ٹائم پہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ وزیر اعظم تھیں، تو اب جو ہے وہ ایک ٹائم کے بعد جو ہے یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ بنی ہے. تو بالکل خوشائن تو بات ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا، جو کارکردگی کی جو باقی دوست بھی کر رہے ہیں، دیکھیں دعوے بہت ہوتے ہیں، اور سیاسی دعوے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ جیسے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو کہ اب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، بہت دعوے کیے. دعوے سارے پورے نہیں ہوتے. اب یہاں کی اگر بات کی جائے ملتان کی، جنوبی پنجاب کی، تو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا زراعت کا بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اہم مسئلہ ہے وہ ساؤتھ پنجاب الگ صوبے کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، جس پر علی حیدر گیلانی نے بھی کل بات کی ہے. بڑی اہم بات اور ٹھوس طریقے سے انہوں نے بھی بات کی. بالکل اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے جو اپنا ایک روڈ میپ دیا ہے، انہوں نے اپنے پوائنٹس بتائے کہ اس پر کام کریں گے، یہ ان کا منصوبہ ہے، جن میں کاشتکاروں کے لیے ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، تعلیم کے حساب سے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت روڈ میپ دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پر عمل کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے کوئی منصب سنبھالا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک لسٹ جو ہے وہ دعووں کی رکھ دی آگے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 40-50% بھی اگر وہ آخری دن تک اس میں اگر 5 سال ہماری دعا ہے کہ پورے کریں، اس میں اگر وہ اس میں 40 یا 50% بھی اگر کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ ملک میں ایک تو معاشی مسائل ہیں، چیلنجنگ ہے. اچھا پھر سچویشن ہمیں ہر سال سیلاب سے بھی نمٹنا پڑتا ہے. پنجاب کے بھی کئی علاقے اس میں متاثر ہوتے ہیں، پورے ملک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، سندھ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں دعوے بہت سے کیے جاتے ہیں. اب عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ ہمارے لیے تو اس وقت سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ تو بجلی کے جو قیمتیں ہیں وہی نہیں جینے دے رہی ہمیں. دیکھیں ہمارے لیے تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے. اب یا تو یہ ہے کہ یہ حکومت خصوصاً پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس کو لوگ ویلکم کریں گے، لیکن جو دعویٰ کیا گیا تھا بجلی کے یونٹس فری کا، اب اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر نہیں تو اس کا الٹرنیٹ کچھ دینا چاہیے. جیسے سولر سسٹم ہے، اس کے لیے کوئی پالیسی ان کو بنانی چاہیے. کیونکہ ایک غریب آدمی کے لیے اس وقت سردی جو گزری ہے اس میں بھی کئی گنا زیادہ بل آئے ہیں جو کہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں. اسی طرح سوئی گیس کے بل ہیں، اسی طرح ایک عام آدمی کے لیے اشیاء خورد و نوش کے مسائل ہیں، اوپر سے رمضان شریف ہے. اب رمضان شریف میں کیا حکمت عملی تو بہت ساری بنائی جاتی ہے، لیکن عمل درآمد کیسے ہوگا؟ رمضان بازار لگا دیے جاتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، لوگوں کو ملتا ہے تو محدود آٹا، چینی، دالیں
محدود ملتی ہیں، کچھ کو ملا کچھ کو نہیں ملا، لائنوں میں گرمیوں میں روزے کے ساتھ لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو عملاً جو ہے باتیں ضرور، دعوے ضرور بالکل، لیکن عملاً لوگوں کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا لوگوں کے فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بات طے ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہونے سے ایک خواتین کے لیے بہت ایک کمفرٹیبل احساس محسوس ہوتا ہے کہ پورے پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے منتخب ہوتے ہی اس کا کریڈٹ پورے پنجاب کی خواتین کے نام، پاکستان کی خواتین کے نام کر دیا ہے. تو یہ ایک خوشائند باتیں ہیں، لیکن اس وقت ان ساری خوشائند باتوں سے قطع نظر ہمیں عملاً جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑے گا. اس میں انفارچونیٹلی ان کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے. جیسے ہم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا جو ہے ان کا نام لیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو عملاً ان کا بھی ایڈمنسٹریٹو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم رہے تو وہ اس حساب سے انہوں نے دیکھا، ان کی پرورش ہوتی رہی، وہ بڑی ہوئیں، وہ انہوں نے دیکھا چیزوں کو، وہ سمجھتی ہیں. ان کے چچا سیاست ان کے گھر پہ رہی، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم، تو یہ ان کا ایکسپیرینس ضرور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جلسے کیے ہیں، روڈ ٹو روڈ، وہ مختلف شہروں میں گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے مسائل دیکھے سنے، انہوں نے آبزرو کیا. لیکن اسی ٹینیور میں انہوں یہ اپنے والد صاحب کی جو یوتھ اسکیم تھی ان میں بھی کبھی ہیڈ رہی ہیں، تو پھر کیا ہم نے دیکھا اس میں؟ نہیں، اس میں بھی دیکھیں نا آپ، یوتھ ہیڈ تو ضرور رہی ہیں، لیکن کیا یوتھ نے ایک اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو کیا وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ ویسے تو لیپ ٹاپ سکیم بھی دی انہوں کے والد نے بطور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ان کے چچا نے بہت اچھی اچھی سکیمیں بھی دی ہیں لوگوں کو. فری وائی فائی بھی ہوا کرتا تھا، تو وہ تب بھی تھا، اس میں پہلے بھی ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی اچھی تھیں. میٹرو ملتان میں بنی، وہاں لاہور میں بڑی اچھی سہولیات ہیں. تو بلا شبہ یہ موٹر ویز ہیں، یہ ایک اچھی فیسلٹیز ہیں ایک انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، لوگوں کے ریلیف کے حوالے سے. لیکن صرف معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو معاملات بنیادی سطح پر ہیں وہ یہ ہے کہ میرا بجلی کا بل جو ہے میرے سے ادا نہیں ہوتا، اس میں میرے اوپر روز بروز ابھی بھی 7 سے 8 روپے جو ہے، 7 روپے کچھ پیسے فی یونٹ پھر بڑھا دیے گئے ہیں، تو جس کا اطلاق کل یعنی کہ 1 مارچ سے ہوگا. تو میرے لیے یہ مسائل ہیں، میرے لیے آٹا، میرے لیے مسائل ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ مہنگائی کا ہے، ہر فرد جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، اور اس مہنگائی کے جن کو ہم بوتل میں نہیں ڈال سکے اب تک. تو انہوں نے اپنی اس تقریر میں مہنگائی پر بھی بات کی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا، پرائس کنٹرول کریں گی. کیا اس پر عمل کر پائیں گے؟ کرنا چاہیے. دیکھیں کر پائیں گی نہیں، یہ تو اب وہ جب مینیج کریں گی چیزوں کو، بیٹھیں گی، دیکھیں گی، میٹنگز لے رہی ہیں، مزید میٹنگز لے رہیں گی. اب ان کی پالیسی کیا ہے، وہ کس انداز سے دیکھ رہی ہیں چیزوں کو. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے روڈ ٹو روڈ بڑا ٹریول کیا ہے، جلسے کیے ہیں، ہر شہر میں تقریباً وہ گئی ہیں. وہاں جا کے جب بندہ جاتا ہے، ٹریول کرتا ہے، تو کئی چیزوں کا ادراک بندے کو اس وقت ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول پر آپ جا کر دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو انہوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ صرف پرکھنا دیکھنا کافی نہیں ہے. وہ اب مہنگائی اس قدر زیادہ ہے. دیکھیں ہمارے لیے اب آٹا اس وقت چیلنج ہے، ابھی آگے گندم کی فصل آنے والی ہے. کیا اب زراعت میں دیکھیں کہ کسانوں کو کیا ریٹ ملے گا. اب پنجاب حکومت نے اپنا ریٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ریٹ رکھتے ہیں، کیا کسان کو اس میں ریلیف مل پائے گا؟ کیونکہ تمام مداخل جو ہیں وہ اس وقت مہنگے ہیں، زرعی مداخل، وہ اس کا خرچہ کر کے انہوں نے تیار اپنی فصل کر رہے ہیں. پھر موسمی حالات کیسے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد حکومت کیسے گندم کی پالیسی کیا بناتی ہے، کیا خریدتی ہے، پھر عام آدمی کو اس کے ثمرات کیسے ملتے ہیں، فلور ملوں کو آٹا، گندم کیسے جائے گی، آٹا عام آدمی تک کیسے پہنچے گا. تو یہ بنیادی مسائل ہیں، اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. امجد صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا کہ اس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر بڑی کڑی نظر رکھی جائے گی. تو پھر کیا ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں ماضی کے جو ان کے والد صاحب کی حکومت رہی ہے یا ان کے چچا کی حکومت رہی ہے، اس میں بھی پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود تھیں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا بالکل فعال کردار ادا نہیں کرتی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ غریب کے لیے ہے. اب اگر جو ہمارے ہاں 44 صرف ملتان کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ملتان میں 44 مجسٹریٹس پرائس کنٹرول کمیٹی میں موجود تھے. اچھا، جب وہ جاتے تھے مارکیٹ میں تو مارکیٹ میں وہ چھوٹے دکاندار کو جا کے اس سے سبزی والے کو پکڑ لیتے تھے، پرچون والے کو پکڑ لیتے تھے کہ یہ آپ 1 روپیہ مہنگی چینی بیچ رہے ہیں،
1 रुपये किलो, इसी तरह सब्ज़ी वाला 2 रुपये, आलू महंगा तुम बेच रहे हो हमारी लिस्ट के मुताबिक। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, इससे तो महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो फिर आपको बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे, कारखाने की सतह पर जाना पड़ेगा, मार्केट कमेटी को फॉल करना पड़ेगा, गला मंडी और फ्रूट मार्केट सब्ज़ी मंडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। वहाँ से जो चीज़ निकल रही है वो आम दुकानों तक पहुँच रही है और वहाँ से पब्लिक को किस तरह मिलेगी। दूसरी बात ये है कि देखिए महंगाई कुछ नहीं होती, हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो क्या है। अगर आज हमारी क़ुव्वत ख़रीद 50,000 रुपये पर मंथ है और कल को ये रेट बढ़ जाता है तो हमारी इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। तो हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे रोज़गार बढ़े। जब तक रोज़गार नहीं बढ़ेगा, रोज़गार के मौके नए पैदा नहीं होंगे, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, उस वक्त तक हम महंगाई का रोना रोते रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से हमें महंगाई फील होती है। कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं एक एक घर में, यही प्रॉब्लम आ रहा है। जब वो कमाने वाले 10 हो जाएंगे इक्वल तो फिर कोई महंगाई नहीं रहेगी। चाहे वो आप 100 रुपये केजी जो है वो आप आलू परचेज़ करें तो आपको महंगा नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त महंगा लगेगा। अगर वो 100 रुपये केजी है तो कमाने वाला एक है, खाने वाले ज़्यादा हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो है महंगाई का जो तोड़ करना है वो रोज़गार पैदा करना है। रोज़गार के लिए हमें इंडस्ट्री भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, फिर ये थोड़ी सी बदकिस्मती ये रही है कि हमारा ये ख़ास तौर पर साउथ पंजाब जो है, जब भी पंजाब की कोई गवर्नमेंट बनती है तो ये बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। ये इलाका कहने को हर हुकूमत जो है हमें 30% 35% तक ऐलान कर देती है जी बजट दिया जाएगा, बजट दे दिया बल्कि हमने, और अमलन यहाँ पर 7 से 8% बजट खर्च होता है, बाकी सारा बजट वापस लाहौर चला जाता है। कभी कोई बहुत ज़्यादा सखी हो जाता है वज़ीर आला साहब तो वो 10% खर्च कर देते हैं। इससे कभी भी ज़्यादा, ये रिकॉर्ड की बात है, कभी भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं खर्च हुआ। तो एक तो बजट हमारा मुकम्मल यहाँ पर लगना चाहिए जो अनाउंस करें। मरीम साहिबा के लिए बड़ा मौका है कि वो यहाँ के अवाम के दिल जीतें जो उन्होंने बात की है। इसी तरह किसानों को खाद सस्ती दें, डीज़ल सस्ता दें। ये जब तक ये उन पे कंट्रोल नहीं करेंगी, ये कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। खाद का ओरिजिनल रेट है फ़र्ज़ करें 2400 रुपया, मिल रही है वो 6000 में, 5000 में, 6000 में। तो डबल रेट पे जब जाके किसान परचेज़ करेगा तो वो गंदम सस्ती कैसे हमें देगा, आटा कैसे सस्ता होगा। तो ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं इनको कंट्रोल करें, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं तो यहाँ उनको आबाद करें। मुल्तान में है, डीजी खान में है, बहावलपुर में है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को आबाद करें। और जब तक ये इंडस्ट्रियल स्टेट आबाद नहीं होंगी रोज़गार नहीं बनेगा। रोज़गार बनेगा तो महंगाई फील नहीं होगी लोगों को, ठीक है ना जी। बाकी ये रही अच्छी पॉलिसी हैं, तकरीरें करना बहुत अच्छी बात है। पहले भी हमने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी है माजी में बहुत सारी, लेकिन बात वही आ जाती है कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली हो सकता है, हमें मरीम से उम्मीद है। मरीम साहिबा जो हैं उनका एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनके घर में ही सियासत में वो पली बढ़ी हैं। कोई नो डाउट कि अब वो उनको ये कहना कि वो अनएक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास भी। और फिर उनके पास टीम भी बहुत अच्छी है, उनमें सारे जो लोग हैं इलेक्टेड लोग हैं, पहले वजारतों में भी रहे हैं, ऐवान में भी मौजूद रहे हैं उनके साथ ही। तो वो सारे मिल के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी पहले तो नीयत साफ़ करें ना कि करना है, पब्लिक को देना है रिलीफ, तो फिर अल्लाह मियाँ भी रास्ते पैदा कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है सुहेल साहब, हमारे आलमी इदारे लाइक मूडीज़ जो है वो हमारी मुशीयत के लिए बड़े मस्बत ख़बरें दे रहे हैं, और क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं? देखें, ये मईशत का तो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि ये बुनियादी चैलेंज है और ये आज का नहीं है। ये जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गई थी और इस गवर्नमेंट को बदला गया था, पिछली गवर्नमेंट को, तो उस वक्त भी बुनियादी चैलेंज यही था कि मईशत डूब रही थी, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सर पे था। अगरचे उससे 16 महीनों में डिफ़ॉल्ट से तो निकल आए हैं, और अभी जो प्रॉब्लम था इस निगरान सेटअप के अंदर वो ये था कि चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो IMF अगले जो प्रोग्राम है अप्रैल में, बल्कि इवन मार्च में उसकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, वो उसके लिए बातचीत इलेक्टेड लोगों से ही कर सकता था। तो इसलिए गवर्नमेंट इलेक्शन होना और अभी ये ज़रूरी था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसके साथ आलमी इदारे बात कर सकें। तो उस हवाले से तो मुस्बत है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं मईशत को वो तो काफ़ी मुश्किल अभी भी हैं। मतलब वो एक गवर्नमेंट बच जाने से तो फौरी हल नहीं हो जाएंगे,
کیونکہ ابھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا صبح کہ چائنا نے ری شیڈول کیا ہے 2 بلین کا جو تھا ہمارا قرضے پیسے. تو اس طرح سعودیہ سے ایسی خبریں ہیں. تو یہ تو ایک وقتی طور پہ حل ہے, اور اگلا پروگرام جو ہم نے لینا ہے اس کے اندر نئی شرائط بھی ہوں گی. اور سب سے بڑا جو امید تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرے گی, کر لے گی. اور آج کل جو اس گورنمنٹ کے آپ سمجھیں کہ جو قائد ہیں میاں نواز شریف, انہوں نے کل جو اپنے پارلیمانی ممبرز کی تقریر میں جو باٹم لائن تھی ان کی بات کی, وہ یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سال 1.5-2 سال کے اندر اوور کم کر لیں گے اور قابو پا لیں گے. معیشت ہی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو معیشت میں بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی کا ایشو اور خاص کر مہنگی بجلی کا ایشو وہ بڑا اہم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر ایک سلوگن دیا. کسی نے 200 یونٹ کا کہا فری کا, اور کسی نے 300 یونٹ کا کہا. اور ابھی میں میمز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ جی اب بتائیں جی 200 یونٹ آپ نے دینے ہیں, 100 انہوں نے دینا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی نعرے ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس کو ظاہر عمل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کل جو پنجاب میں مریم نواز نے تقریر کی پہلی, اس میں آپ بھول گئے کہ وہ جو سولر پینلز ہیں 300 یونٹ والے کو سولر پینلز گرانٹ پر کہ وہ پورا ایک جو اس کا ہوتا ہے سسٹم وہ انسٹال کریں گے یا دیں گے, جو بھی طریقہ ہوگا اس کو. تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ دیں, کیونکہ بجلی تو اب مہنگی ہے اور شاید مزید ہو جائے, اور ابھی جیسے آج کل سے اور ہو جائے گی. تو وہ کیونکہ اس کا شاید کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ سے, اور IMF کے جو کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے پاور اور انرجی کے ریٹ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہی متاثر ہوئے ہیں, اور آئل کے, پیٹرول کے, اور یہ ساری چیزیں. اس کے بہت سارے انٹرنیشنل ظاہر ہے کہ فیکٹرز ہیں. پہلے یوکرین وار تھا, ابھی جو مڈل ایسٹ میں وار چل رہی ہے اس کا. تو یہ سارا مطلب جو ایشوز ہیں اس میں یہ اچھی بات ہے کہ مارجنلائز کو آپ پہلے فوکس کریں. جیسے کہ اس کا آغاز مریم نے کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, رمضان پیکج دیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ لائنوں میں لوگ لگ کے آٹا لے رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہم ڈور سٹیپ پہ آپ کو ایک رمضان پیکج دیں گے. اب کیسے دیں گے, کس طرح مینیج کریں گے, دیکھیں نا ایک پالیسی ہوتی ہے نا, آپ پالیسی لیول پہ اگر ایک کچھ چیزیں ڈرا کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ اس کو عمل بھی کر لیں گے. اگر ہم سوچیں گے ہی نہیں کسی طرف پہ, ہم لگے رہیں گے نعرے بازی کی سیاست کے اندر, اور جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ پچھلے عرصے میں, جو مہنگائی کا ایشو ہے نا اور پرائس کنٹرول کا, وہ خاصا پیچیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست کہا میرے دوستوں نے کہ جو پرائس کنٹرول ایک اس کا میکنزم انتہائی پیچیدہ ہے. اس میں مارکیٹ فورسز بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی چیز کا ریٹ ڈیسائیڈ کرنا, سوائے کہ آپ نے چونکہ آئل امپورٹ کرنا ہے تو آپ اس کا ایک ریٹ دے سکتے ہیں, کہ آپ گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے اور وہ خود ہی بیچتی ہے. تو وہ اس لیے تو مریم صاحبہ نے کہا ہے نا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ بڑی نظر رکھی جائے گی. مارکیٹ فورس اسی کے اوپر پیسے بڑھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ چینی شارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ریٹ یکدم چڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی ایک ہے. پھر مارکیٹ فورسز کی جو ان پٹ کا ایشو, جو شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا گروور ہے اس کا جو ان پٹ ہے وہ مہنگا ہوتا ہے, کھادیں مہنگی ہیں, پیسٹیسائڈ مہنگی ہے, تو وہ اس کی جو ایک امدادی قیمت مقرر کی جاتی ہے تو وہ اس سے میچ نہیں کر پاتا. اور جو ہم تک جو گندم یا آٹے کا ریٹ پہنچتا ہے وہ ہمارے فوڈ سے ظاہر مہنگا ہوتا جاتا ہے, مہنگا. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کو مینیج کرنا اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے. پوری دنیا کے اندر مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان میں تو بہت شدید خوفناک حد تک یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ امجد صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے پرچیز پاور یا ہماری جو روزگار کے ایشو ہیں, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, وہ بھی ہے. اوور آل معیشت کا مسئلہ ہے اور شدید مسئلہ ہے معیشت کو کنٹرول کرنا, معیشت کو کسی راہ پہ ڈالنا, کیونکہ آج کی دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مقابلے کی دنیا ہے, اور اس کے اندر کوئی کسی کا دوست تبھی ہوتا ہے جب اس کے مفادات کے ساتھ آپ چلیں. تو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ ہمارے کچھ دوست ممالک ہمیں
कुछ अरसे की छूट दे देंगे, कुछ पैसे हमारे कर्जे वापस लेने के लिए उसको रीशेड्यूल कर देंगे, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए ज़ाहिर है कि जब हम IMF पे दोबारा जाएंगे तो फिर वो नई शराइत की बात करेगा और ये सारा, लेकिन इसको यकीनन साल 2 साल लगेंगे इस सारे को बेहतर होने में। और गरीबों के लिए सोचना, कुछ काम ऐसे हैं कि जो किए जा सकते हैं इसी हालात में, इन्हीं पैसों में, इसी मैशत में रहते हुए। मतलब देखें ना, मुझे याद है कि जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, जो जगह जगह हमने देखा था कि फ्री इंटरनेट के, हालांकि ये छोटा सा काम है, स्टूडेंट्स को इसका बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। लैपटॉप है, या अगर स्टूडेंट को आप इलेक्ट्रिक बाइक देना चाह रहे हैं, या ख़वातीन के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये काम बज़ाहिर बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। आपने इससे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आपने मेट्रोज दी, आपने मोटरवेज दी, तो ये छोटे 5 IT सिटीज बनाने का भी कहा है। जी हाँ, तो ये सारे स्टूडेंट्स को, यूथ को ये एड्रेस करना ज़रूरी भी है। जिस तरह का सियासी चैलेंज है ना दूसरी तरफ, उसमें आप यूथ को, आप भी तो अटैक करें। यूथ किसी की कोई गुलाम तो नहीं है, वो कहते हैं हम गुलाम नहीं है, तो वो गुलाम तो नहीं है, वो एक पार्टी में एक तरफ जाए किसी, तो आप उसको अट्रैक्ट करें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि उनके लिए आप पैकेज लाएं। हालांकि सबसे पहले लैपटॉप स्कीम यूथ के लिए थी ना, स्टूडेंट्स के लिए, वो इसी गवर्नमेंट ने दी थी, इसी पार्टी की। तो लेकिन जाहिर है कि उनको एक सियासी उसके तहत अपने उस तरफ माइल कर लिया गया। तो ये है मेरे ख्याल में, तो ये चीज़ें हैं। जो साउथ पंजाब का इशू है ना, वो हमेशा से रहा है। साउथ पंजाब की पसमानदगी की वजह से, वैसे तो बलोचिस्तान हमसे ज़्यादा पसमानदा है और सिंध का इंटीरियर हमसे भी ज़्यादा पसमानदा होगा, लेकिन साउथ पंजाब, चूँकि हम पंजाब के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर कैसी सड़कें हैं, लाहौर के अंदर कितना खुशहाली है, निस्बतन बेहतर है। तो हम ये कहेंगे कि या मुल्तान के अंदर या राजनपुर के अंदर भी वैसी सहूलतें होनी चाहिए। वैसे तो मतलब हमेशा नज़र रही है पंजाब की, क्योंकि ये जो तहरीक है अलग सूबे की, जनूबी पंजाब की, वो इसी से उसको फ़ायदा हवा मिलती है कि यहाँ पे पसमानदगी है। और हालांकि हमारे तमाम इलेक्टेड नुमाइंदे जाके फिर उसी पंजाब असम्बली में उसी पंजाब की पार्टियों के साथ बैठ के न सिर्फ बारगेन कर रहे होते हैं, वजारतें ले रहे होते हैं। तो ये पहला उनका काम है कि ठीक है। शहजाद साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि वैसे तो हमने देखा कि साउथ पंजाब को कोई खसूसी तवज्जो नहीं दी गई, उनके जितने भी टेन्योर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो साउथ पंजाब पर खसूसी तवज्जो देंगी। तो क्या हम उम्मीद रखें कि वाकई इस दफ़ा साउथ पंजाब पर काम किया जाएगा? 5 IT सिटीज़ बनाने का तो कहा है, इनमें मुल्तान भी शामिल है। देखिए जी, खुशाइंद है, फिर वही बात है कि ये दावे और नारे होते हैं। 2018 में भी 100 दिन के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब अलग सूबा बनने लगा था, लेकिन वो कई 100 गुजर गए, हमें नहीं मिला। तो ये भी एक चले बेहतरी की जानिब हम तवक्का ही कर सकते हैं, इसमें इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो अमली तौर पर देखा जाएगा कि ये क्या करते हैं। वैसे जो इस वक्त तक जो माजी की अगर कैलकुलेशन करें तो इसमें ज़्यादातर जो सूरत हाल है वो यही देखी जाती है कि जनूबी पंजाब के जो नारा है वो तमाम पार्टियों बेशमूल पीपल्स पार्टी भी जो है वो क्लेम करती है कि जी हमने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि हमने कानून साजी इसमें कर दी है, अमेंडमेंट की है, अभी इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की, और इसमें मज़ीद जब वोट डलेंगे इस हवाले से तो तवज्जो दी गई है। यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, लेकिन हेल्थ के हिसाब से अगर देखें तो इतनी खास तवज्जो नहीं दी गई। जी, IT सिटीज़ का जो है वो मुल्तान, बल्कि दानिश स्कूल का मैं आपके नॉलेज में करूँ कि उन्होंने कहा है कि हर ज़िलाई लेवल पे जो है वो दानिश स्कूल, जो कि पहले एक मॉडल शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, वो उनको जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि हर ज़िले के लेवल पर जो है वो दानिश स्कूल भी बनाए जाएंगे, IT यूनिवर्सिटियाँ। देखिए, हम तो इस जदीद दौर में आज अगर दीगर ममालिक के साथ अपना मुवाजना करें तो IT में तो हम बहुत पीछे हैं। ये वो मुसलमा हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि देखें हमारे पास तो अभी तक 2G और 3G से भी हम आगे नहीं निकल पा रहे।
تو دنیا جو ہے وہ 5G یا اس سے بھی آگے جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ ہی آپ گیپ دیکھ لیں. تو اس میں اسی وجہ سے ہماری ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے. ان کے یہ اچھا ایک ویژن ہے, ہونا چاہیے. ہیلتھ کی جہاں تک بات ہے, جنوبی پنجاب میں اب نشتر 2 جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے اور اس میں بھی فال بھی ہو چکا ہے, لیکن اس میں ابھی کام جاری ہے, دیگر ہے. تو ابھی یہ بہت ضرورت ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے جس کی طرف انہوں نے بھی شاید فوکس نہیں کیا, پاکستان پنجاب میں کچھ سال پہلے جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا احمد پور شرقیہ میں, جہاں پر جو ہے وہ 300 سے زائد لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے تھے. تو اس میں ابھی تک برن یونٹ کے جو ہے وہ یہاں پہ بھی اگر ملتان میں برن یونٹ ہے تو وہ بھی جو ہے اس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. بہاولپور میں بنانے کی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں. دیگر جو ہسپتال ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے, وقت کی اہم ضرورت ہے, لیکن یہ ان چیزوں پہ بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جنوبی پنجاب کیا ہو یا پر پنجاب ہو, دیکھیں بات یہ ہے کہ وسائل ہیں. سب سے پہلے تو وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کی کمیونٹی ہے ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضلعی لیول پر ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی میٹنگز لیں, لوگوں کی دیکھیں کہ لوگ پڑھے لکھے کتنے ہیں, اس میں ان کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, ٹھیک ہے. امجد صاحب, جنوبی پنجاب ہو یا پر پنجاب ہو, بیسیکلی تو عوام کی خدمت کرنا ہے نا, عوام کو سہولیات دینی ہیں. تو اگر ہم ملتان سٹی کی بات کریں تو یہاں سے تو نون لیگ الیکشن نہیں جیت پائی. تو جو جتنی بھی مریم نواز کی پالیسیز ہیں, اگر یہاں سے وقت سیریس سے نہیں جیت پائی تو کیا یہ اثر انداز ہوگا کہ ساؤتھ پنجاب کو پھر سے اگنور کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو خیر پہلی دفعہ نہیں ہوا, پچھلی دفعہ بھی ساؤتھ پنجاب میں وہ نہیں جیتی تھیں, اور خاص طور پر ملتان میں جو پی ٹی آئی جو ان کے مد مقابل تھی وہی جیتی تھی. اچھا, یہ دیکھیں جہاں تک فیسیلیٹیٹ کرنے کا تعلق ہے نا, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کم بجٹ میں بھی بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے مینجمنٹ پہ اور پالیسیز پہ. اب اگر ایک شہباز شریف نے ایک پالیسی بنائی تھی صاف پانی کی لیے, ٹھیک ہے, ایک علیحدہ سے اس نے کمپنی بنائی, اس پہ ان کے مقدمات بھی ہو گئے, سب چیزیں. میں کہتا ہوں اس چیز کو بھی چھوڑ دیں آپ. صرف صاف پانی فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کو اگر ہم ریگولیٹ کر دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے تو مخیر حضرات نے اپنے ذمے لینے کے لیے بھی تیار ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے ہاسپٹل میں 50% مریضوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا. وہاں سے آپ کا 400 ارب روپے کا پچھلی دفعہ بجٹ تھا ہیلتھ کا, تو 400 ارب میں سے 200 ارب تو آپ کو ویسے کٹ لگ جاتا ہے, آسانی سے وہ بچ جاتے ہیں, جس کو آپ دیگر جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاف پانی پہ توجہ دیں. یہ ہیلتھ کے لیے ہسپتال بنانے سے یا فری ادویات سے بھی زیادہ بہتر کام ہے. دوسرا, شجرکاری کریں. انوائرمنٹ اس وقت سب سے زیادہ خوفناک پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کا تو بہت زیادہ ہے. اب اس دفعہ پھر مزید شدید گرمی آئیں گی, آگے ہاٹ آئے گا, مزید موسم خراب ہوتا ہے جاتا ہے. جب یہ صاف پانی کے ساتھ اگر ہم شجرکاری بھی کرتے ہیں, جس کے اثرات ہمارے 2-4-10 سالوں بعد نظر آئیں گے, بہترین ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا, ان پروجیکٹس پہ کام کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایک ہی شریف خاندان کا جو بنتے ہیں نا کریڈٹ کہ جی ہم نے موٹر ویز بنا دیں, ہم نے جناب فلائی اوورز بنائے دی, یہ میٹرو بس چلا دی, یہ صرف ترقی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ترقی کے لیے تو ہمیں سائنس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. آج ہماری یونیورسٹی میں ریسرچ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے یونیورسٹیز میں ریسرچ سینٹرز کو آباد نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, ہم آنے والے وقتوں میں کا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ جو ہے صحت ہے, چاہے وہ آپ کی یہ زراعت ہے, کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. کلائمیٹ چینج سے بلوچستان میں سیلابی صورتحال, جی ہاں, یہ ساری صورتحال اس وقت کنٹرول میں آئے گی جب ہم ریسرچ کی طرف توجہ دیں گے, اور وہ وہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا کہ ہم نے ان پروجیکٹس کو کس طرح سے لانچ کرنا ہے اور کتنے کم پیسوں میں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں, ہر چیز ممکن ہے, صرف بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک تو نیت کر لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کی ہمیں یہ امید اس دفعہ ضرور نظر آتی ہے کہ ان کو سیاسی چیلنجز کا مقابلہ ہے. امید ہے کہ ان کی نیت بہتر رہے گی اور وہ اپنے سیاسی چیلنجز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کام کریں گے. دوسرا, ان سے یہی گزارش ہے کہ بالکل اپر پنجاب میں بھی کام کریں, وہ بھی ہمارا حصہ ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب کیونکہ بہت زیادہ نظر انداز ہو چکا ہے ہر دفعہ ماضی میں, تو کائنڈلی اس دفعہ جتنا حصہ ہمیں دیا جاتا ہے بجٹ میں وہی اس کو مختصر کیا جائے, اور اس میں سے کٹ نہ لگایا جائے, اس کو واپس نہ لیا جائے, وہ یہیں کا یہیں سارا خرچ ہونے دیا جائے. یہ گزارش. ٹھیک ہے سہیل صاحب, معیشت کی جو کنڈیشن ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے.
ہم نے IMF کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، تو جو اپوزیشن کی طرف سے IMF کو خط لکھا گیا ہے، اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں ابھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ خاص اس میں سے حاصل نہیں ہوتا نظر آ رہا، کیونکہ مطلب ان کو جو اپوزیشن یہ کر رہی ہے اس کو، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے IMF کا کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں انوالو، کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر امریکہ سے کچھ درخواست کرتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے، وہ بیانات کی حد تک تو دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے ایشو یا دوسرے ایشوز ہیں یا الیکشن کی شفافیت کے، ٹرانسپیرنسی کے، لیکن کچھ زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی مداخلت ہی سمجھی جائے گی، اور اس کی درخواستیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ مداخلت امریکہ کرے یا IMF کرے، یہ بھی ایک مداخلت کی شکل ہے۔ تو معیشت کو اوورآل جیسے ابھی بات ہوئی، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم عموماً ہمارا فوکس ہوتا ہے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، تو ساؤتھ پنجاب کے اندر چونکہ ایک سیاسی تحریک موجود ہے صوبے کی، اور اس صوبے کی تحریک کی وجہ سے اگرچہ پریکٹیکلی وہ خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ جس صوبے میں سے صوبہ مانگ رہے ہیں، پہلے اس کی اسمبلی کے اندر آپ کو 2/3 کی ایک موشن لانی پڑے گی، پھر اس کے بعد یہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، پھر سینٹ میں جائے گا، تو یہ ایک خاصا ناممکن سا کام نظر آتا ہے اس آئینی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک سیاسی نعرے کے طور کے اوپر۔ ٹھیک ہے، سینٹیمنٹ موجود ہے، ہم سب اس بات کے یہاں رہنے والے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو ہے اختیارات کی جو جسے ہم کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاور ہو، اور جو اختیارات ہیں وہ آئے نیچے تک، بلکہ رجحان اور راجن پور تک اختیارات لوگوں کو ملیں، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ چونکہ استعمال کیا جاتا ہے ان محرومیوں کو ہماری، اور حالانکہ ہمارے اس خطے کے تمام جیتے ہوئے الیکٹیبلز اور سب لوگ جا کے لاہور میں ہی، اور عموماً رہتے بھی وہیں پہ ہیں، تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں۔ تو جو 2-3 چیزیں ہیں نا جو مہنگائی کے ساتھ ابھی آپ نے کی، اگر ٹائم ہو تو ہم اس کو دیکھ سکیں کہ جو ہیلتھ اور اس کا ایشو ہے، صاف پانی کا اور ایجوکیشن کا، یہ بیسک ایشوز ہیں اور یہ صوبوں کے پاس ہیں، یہ میٹرز اب صوبوں کے پاس ہیں، اس کے لیے پیسے وفاق سے نہیں چاہیے ہوں گے۔ تو صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مریم نے پہلی سپیچ میں بحیثیت CM پنجاب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاسپٹلس کی ایمرجنسی کے اندر میڈیسنز دیں گے فری، اگرچہ وہ پہلے بھی دیتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ شہباز شریف دور میں اس کی پالیسی موجود تھی، پھر وہ بند ہو گئیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر۔ اچھا، انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو ریوائیو کرنے کا بھی کہا کہ وہ اگرچہ بند تو نہیں ہوا تھا لیکن فنکشنل نہیں تھا پچھلے عرصے میں، تو اس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فنکشنل کریں گے۔ مطلب جو مفت ادویات دیتے تھے اب انہوں نے کہا کہ وہ گھر گھر جا کر دی جائیں گی، تو اس پہ بھی وہ گھر گھر تو وہ رمضان پیکج وغیرہ کی بات ہے، یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو پہلے بھی میڈیسن مل جاتی تھی، تو ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ سے کریں گے۔ اسی طرح ایجوکیشن، ہیلتھ، صاف پانی، یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں، تو اس پہ کام یقیناً ہم امید رکھیں گے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں اکنامک کنڈیشن تو ہمارے سامنے ہی ہے، عدم استحکام کا اس وقت بڑا ہم شکار ہیں۔ ابھی دیکھیں گے کہ 4 مارچ کو جو ہے وہ نئے وزیر اعظم آ جائیں گے، پھر اسے 10 دن بعد ہم صدر پاکستان بھی آ جائیں گے، تو اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بے حد ضروری ہے، تو کیا ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم نے بات کی یہاں پہ کہ جمہوری روایات کے مطابق جو ہے وہ آئینی ضروریات تھیں اور اس کے مطابق آج جو ہے وہ حلف لے لیے گئے، لیکن اسمبلی میں آج بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال نظر آئی ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایسے ہی پنجاب اسمبلی میں بھی ہمیں نظر آئی ہے جس وقت جو ہے مریم نواز نے حلف لیا، اور اس وقت تو یہ چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ ہوتی ہیں اگر سمجھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ استحکام ہونا یہ ہماری خواہش ہے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہماری سٹیبلٹی ہے اور اسی سے ہماری معیشت ہے، اسی سے ہی ہمارا ایک جیسچر ہے پورے دنیا میں کہ پاکستان میں آخر ہو گیا رہا ہے۔
تو لوگ بڑی نظر رکھ کے گہری نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا تو بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن جو اس وقت جو بنیادیں ہماری بن چکی ہیں, جو ہماری صورتحال بن چکی ہے, اور اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک اس میں ملحد الزام ہے اور باقی اس میں اسپیئر ہیں. دیکھیں, یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور ریاست کے ہوتے ہیں ادارے. اداروں نے جو ہے وہ اس قسم کا صورتحال ماحول بنا کے رکھنا ہوتا ہے جس میں جو ہے پولیٹیکل, اگر جمہوری ملک ہے تو جمہوریت کے ساتھ اس میں تمام بلا تفریق جو ہے, جو اگر اس آئین کے تحت لوگ رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور اسی کے مطابق الیکشن ہو اور اسی کے مطابق آگے سیٹ اپ چلے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ گزشتہ کچھ سالوں سے کہ اس طرح کی صورتحال ہمیں جو ہے وہ انسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل وہ نظر آ رہی ہے. تو اس میں آبویسلی اسی کے اثرات ہمیں معیشت کی صورت میں بھگتنے بھی پڑ رہے ہیں. تو اس میں اب سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا تفریق یہ والنٹائرلی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس وقت کہاں جا رہی ہیں. تو ہمیں ان کے لیے سوچنا چاہیے. اگر کسی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ غلطی ہے, کوئی معاملات ہیں, تو اس کو کلیئر کر کے یا درگزر کرنے کا جو اسلام نے بھی کہا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ برداشت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے ہمارے وسیع تر مفاد میں, نہ صرف ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ بے حد ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. لیکن جو اس وقت کے سینیریو ہے وہ دونوں طرف سے اپوزیشن کو دیکھا جائے یا پھر حکومتی. آج بھی جو اسمبلی میں ہو رہا تھا, قومی اسمبلی کے افتتاحی جو ہے اجلاس میں, تو وہ بھی مطلب یہ کہ کوئی اچھی روایات نہیں تھیں, چیزیں نہیں تھیں. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی اور دیگر جگہ پر بھی. تو یہ چیزیں پھر آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس میں اپوزیشن کو بھی ملکی مفاد میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے اور حکومت کو تو بلا ضرورت جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو ہے برداشت کے ساتھ چیزوں کو چلانا چاہیے, تبھی جا کر ہم کوئی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب, تقریباً بڑی جتنی بھی پارٹیز ہیں ہم کو کہیں نہ کہیں اقتدار میں دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم آئیں گے, آصف علی زرداری صدر مملکت آئیں گے, تو اس لحاظ سے ہم جو ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. جی میں تو 100% دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی حکومت نے تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے, اپوزیشن کا بھی یہی ہوتا ہے. اور جو شور شرابہ ہے, یہ ساری چیزیں یہ اپوزیشن کا خاصہ ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے لی جائے کہ یہ فار ایور ہیں, کیونکہ اگر وہ ایسے شور شرابہ نہیں کریں گی تو اپوزیشن کیا کہلائیں گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی اگلی دفعہ ووٹ لینے کے لیے جانا ہے. اگر انہوں نے اپنے منفی رویے رکھے اور ہر دفعہ بائیکاٹ کی پالیسیاں اپنائیں اور ہر دفعہ شور شرابہ کیا تو اگلی دفعہ ووٹ ان کو بھی نہیں ملے گا. پبلک نے ان کو ووٹ دیا ہے, کس لیے دیا ہے؟ استحکام کے لیے دیا ہے, پاکستان کی بہتری اور عوام کی فلاح کے لیے دیا ہے. اس لیے تو ووٹ نہیں دیا کہ وہ جا کے صرف شور شرابہ ہی کرتے رہیں, ہنگامہ کرتے رہیں, بائیکاٹ کرتے رہیں, کوئی پالیسی نہ بننے دیں, حکومت نہ چلنے دیں. تو عوام کا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, الٹا نقصان ہے نا, پاکستان کا بھی عوام کا بھی نقصان ہے اس میں. تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن انہوں نے جو شور شرابے ہنگامے کرنے تھے وہ ماضی میں کر چکے ہیں. پی ٹی آئی خاص طور پہ 126 دن کا دھرنا بھی دے کے دیکھ چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی خود ہی حکومتیں توڑ کر باہر بیٹھ کے بھی دیکھ لیا ہے. اب وہ خود ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے اسمبلی میں آ گئے ہیں. تو شور شرابہ یہ معمولی سی باتیں, یہ وقت کے ساتھ سدھر جائیں گی اور مجھے آگے بہتری نظر آ رہی ہے. دوسرا میں اس میں ایک اور چیز جو اصل ایڈ کرنا چاہتا پنجاب کے حوالے سے, خاص طور پہ مریم صاحبہ نے جو پہلی تقریر کی ہے اور مجھے خوشی ہوئی اس میں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہوگی. ٹھیک ہے جی, اور اچھی بات ہے. اس وقت گڈ گورننس کی انتہائی ضرورت ہے. کرپشن انتہا درجے کی سرایت کر چکی ہے ہمارے سسٹم میں, اور اگر انہوں نے بلدیات کو مضبوط کر دیا, بلدیات کے الیکشن کروائے, بلدیات کو لے کر آئے, تو پھر پنجاب کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. میں اس لیے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بلدیات جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. کونسلر بھی با اختیار ہوتا ہے, اس کا وائس چیئرمین, اس میں خواتین کا بھی حصہ ہوتا ہے. بلدیات میں بے تحاشا ایک ایک گلی بن رہی ہوتی ہے, ایک ایک اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہوتی ہیں, نالیاں بن رہی ہوتی ہیں. تو وہ اصل ترقی ہوتی ہے. یہ ایم این اے ایم پی ایس کا فنڈ ترقی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بدقسمتی روایت یہی بن گئی, جی ایم این اے صاحب یہ فنڈ لگا رہے ہیں, ایم پی اے صاحب یہ فنڈ لگا رہے ہیں. وہ کام بلدیات کا ہے.
اچھا جب بلدیات آگے بیٹھتی ہے تو پھر آپ کو بہت سارے مسائل شہروں کے حل ہوتے ہیں، دیہاتوں کے حل ہوتے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ کونسلز بنتی ہیں، سٹی کی میئر بنتے ہیں، تو اور اس میں اگر کرپشن کنٹرول کر لی جائے بلدیات میں ہی صرف، تو آپ یقین کریں کہ یہ پنجاب دنوں میں جو ہے نا آپ کو صاف ستھرا، خوبصورت، پر رونق اور باوقار نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بلدیات ہو جائے گی تو پولیٹیکل اور اکنامک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جی ہاں، دونوں بڑھیں گی، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد اور مخصوص نشستوں کی بڑی بحث ہوئی، سنی اتحاد نے 2 مارچ کو احتجاج کی کال دے دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی پارٹی احتجاج کی کال دیتی ہے تو کبھی کوئی، اس طرح ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، مطلب استحکام کی طرف چیزیں جائیں گی، مطلب کچھ عرصے میں، کچھ ٹائم کے ساتھ۔ اس کا ایک انڈیکیٹر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی خرابیاں الیکشنوں میں ہمیشہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی، ہمارے ہاں ہر الیکشن کے اوپر جو ہارنے والے ہیں ان کا ہمیشہ شور رہتا ہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور جب سے ہم الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ان تمام خرابیوں کے باوجود جو کہ الیکشن میں بظاہر سامنے آئیں، اس کے باوجود کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائے، یعنی اس کو سب نے قبول کیا اس الیکشن کو، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں، اسمبلیاں کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہیں، ان کے اجلاس شروع ہو رہے ہیں، اور جو اس کے اندر بھی دیکھیں کہ اپوزیشن کی خاص کر ایک پارٹی، اب شاید ایک ہی پارٹی اپوزیشن میں رہ گئی ہے، باقی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو سب اکٹھے ہو کے ہی گورنمنٹ بنا رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، چاہے ان کے وزیر ابھی اگلے سٹیپ میں آئیں گے پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، کل تو ان کے پاس بھی وہ گئے ہیں چل کے کہ آپ بھی شامل ہوں، تو یہ ہو جائیں گے، ایم کیو ایم ہے باقی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا انڈیکیٹر تو یہی ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو پارٹی مطلب جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایوان کے اندر آئی ہے، اس پروسیس کا حصہ بن رہی ہے، اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ دے رہی ہے، یعنی جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو آپ کے رولز آف گیم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ چلیں۔ جو اسپیشل سیٹس کا ایشو ہے، ریزرو سیٹس کا، وہ بھی رولز آف گیم کے اندر آپ نے اگر الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے اور وہ اس پہ فیصلہ دے گا، ابھی انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا، وہ بتائیں گے کہ کیا ان کا حق بنتا ہے یا نہیں، یہ قانون کی بات ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ہے۔ لیکن احتجاج سڑکوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپوزیشن کا حق ہے، ایون ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ایون ایوان کے اندر، اسمبلیز کے اندر بھی احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے اسمبلیوں کے اندر ایسا چلتا رہتا ہے، لیکن سڑکوں کے اوپر آ کے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے لیے جو پہلے مسائل کا شکار ہے، معاشی مسائل کا شکار ہے ملک، وہاں پہ اس طرح احتجاج کا تھوڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ابھی اسٹرینتھ نہیں ہے اس ایشو کے اوپر کہ لوگ باہر آئیں، کیونکہ یہ لوگوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پارٹیوں کا ایشو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کے کچھ اور لوگ منتخب ہو جائیں گے، لیکن عوامی سطح پہ یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی بے حد ضرورت ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ اب تک ابھی بھی جتنے بھی دونوں چیف منسٹرز نے حلف لیا ہے انہوں نے بڑی مثبت بات کی، خاص کر کے مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے لیے بڑی مثبت تقریر کی، اور امید تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں یا وعدے کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اور عوام اگلے 5 سال کے لیے سکھ کا سانس لے سکے۔ امید کی اسی کرن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔